आज मैं आपको बता दूं कि लंदन में भी पावर शॉर्टेज। तो इनने मुझसे अगर यूसुफ रजा ले लिया तो मैंने इनको एक जियाला दे दिया। वफाकी हुकूमत का पंजाब के साथ बदतरीन किस्म का सौतेली माँ जैसा सलूक है। आपके पास सीटें ही नहीं थी कि आप चीफ मिनिस्टरशिप बना सकते। अगर मैं नहीं कहता कि मैंने चीफ मिनिस्टर इनको दे दी है तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने होते। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब कल बोले और कई पैगामात कई मुख्तलिफ लोगों को पहुंचाया गया। अदलिया को यह बताया गया कि एक जियाला उन्होंने लिया तो दूसरा भी जियाला तैयार खड़ा था, जोशीला जियाला दूसरा दे दिया। उनका यह भी कहना था कि पंजाब समेत तमाम सूबों में PPP की हुकूमत बनेगी। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए उनका मैसेज था कि टीवी की सियासत करते हैं, ये एक्चुअल सियासत नहीं कर सकते, ना ही भुट्टो कभी बन सकेंगे। शरीफ बरादरान को भी बड़े संजीदा पैगामात भिजाए, उनकी याद दहानी कराई कि अगर यूसुफ रजा गिलानी ना होते तो वो कभी भी पंजाब में हुकूमत ना बना सकते, और ये भी कि अगले इंतखाबात के बाद चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत होगी। ये खबर है या ख्वाब है, इसी के ऊपर बात करेंगे। मगर साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब जब हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, गवर्नेंस के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, हम महसूस ये कर रहे हैं कि अब इत्तेहादी जो हैं वो इन हालात पे मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढते फिर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के भी कुछ वज़रा ने अपनी रेजिग्नेशंस दे दी हैं चौधरी शुजात को। ANP भी लोड शेडिंग के हवाले से बहुत परेशान है और वजीर पानी और बिजली का इस्तीफा भी तलब कर चुकी है। और साथ ही MQM के अल्ताफ हुसैन साहब ये फरमाते हैं कि अगर अमन अमान कायम ना किया गया तो वो आवाम को बता देंगे कि कौन सरपरस्ती कर रहा है ऐसे अनासिर की जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं कराची में। क्या ये वाकई ये बातें जो हैं इत्तेहादियों के लिए इसलिए परेशान कुन है क्योंकि अब वक्त कम रह गया, इलेक्शन सर पे हैं, और एज यू से ऐसे मौकों के ऊपर कहा यही जाता है कि जब वक्त कम रह जाए तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसे हालात बनाने होते हैं इत्तेहादियों को भी कि वो आवाम को वापस फेस कर सकें। वी गोइंग टू फाइंड आउट कि इस हवाले से आगे किस तरह बढ़ा जाएगा। क्या वाकई सदर जरदारी ने जो बात बताई है ये वाकई ज़मीनी हकायक हैं? क्या फिर से मैदान मार लेगी पीपल्स पार्टी? इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुमसान बुखारी साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। हमारा साथ दे रहे हैं हाजी अदील साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ANP के। हमारे साथ मौजूद हैं मारवी मेमन साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और फारूक अमजद मीर साहब तहरीक इंसाफ के भी लीडर हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट फारूक सलीम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी। जरदारी साहब ने जो ये कल कहा कि अगले इलेक्शंस में चारों सूबों में हमारी हुकूमत होगी, क्या वो डिनाइल में है या ज़मीनी हकायक से आगाह नहीं है? देखिए मेरे इसमें ना डिनाइल की बात है ना ज़मीनी हकायक की बात है। जहाँ तक तो बिजली का मामला है, अगर आप सिर्फ उसको लेके बैठें, और जिसने सही बात है ओवर शेडो कर दिया है हमारे बहुत सारे अच्छे काम जो कलेक्टिव थे पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट को रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं, लोगों का एतमाद पार्लियामेंट से उठाया जा रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक उठ चुका है। मैं गुजारिश ये करूँगा आपसे कि जहाँ तक सवाल ये है कि हुकूमत किसकी होगी कल या नहीं होगी, तो आप अभी मुल्तान का इलेक्शन आपने देखा है, आपके सामने इलेक्शन हुआ है और काफ़ी सारे इलेक्शंस हुए हैं। जहाँ तक एक बिजली का मामला आप हम पे डालते हैं, बेशक मीडिया ना कहे जो पंजाब हुकूमत के या अपोजिशन के फेलियर्स हैं, मगर लोगों को ज़रूर पता है कि क्या क्या फेलियर है। मसलन लॉ एंड ऑर्डर है तो ना सिंध में ठीक है, ना पंजाब में ठीक है, ना बलूचिस्तान में ठीक है, ना KPK में ठीक है। बिजली यस आई एडमिट, मैं तो ख़ुद जो हूँ बड़ा उसका ज़ाती तौर पे भी और इलाके के तौर पे भी मैं समझता हूँ कि बुरी तरह मुतासर है। जब तक आप साइलेंट पे करते हैं अपने मोबाइल को, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 2-3 चीज़ें बस सुन लें। 2008 में आपका आटे का रेट 24 था, अब 38 फी किलो हो गया है। आपकी दाल मास जो है 116 रुपए थी, आज 198 रुपए हो गई है। चीनी जो है 44 थी, आज 60 हो गई है। दूध जो है वो 38 था, वो 60 रुपए फी लीटर हो गया है। ये बस आपकी बेसिक अशिया की बात कर रही हूँ। इसके ऊपर आप बेरोजगारी भी डाल दें, लोड शेडिंग का भी। आप थोड़ी सी बात ये भी कर दें इस पे। आप तो माशाल्लाह वाकिफ हैं हकीकत हाल से कि इसमें सूबाई हुकूमत का कितना दखल है और वफाकी हुकूमत का कितना दखल है। कम से कम थोड़ा फेयर तो होना चाहिए ना कमेंट। बिजली का आप जो कहें, मैं कहूँ आप जो कहें बिजली के बारे में हमें वो कम है, आप इससे और ज्यादा के। मैं तो खुद इफेक्टिव देखे ना जी, मैं नहीं, अभी तो बात इस पे हो रही है ना, अभी तो बात इस पे हो रही है बिजली पे। अगर मैं आपको कहूं तो ये बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए मुश्किल है लोगों को मुंह दिखाना।
کیا کیا جائے؟ میں حاجی صاحب اگر آپ اجازت دیں فاروق صاحب آپ سے پوچھوں گی کیا یہ بیانات جو ہیں زرداری صاحب کے یہ اس کے مختلف ریاکشنز آئے ہیں مگر ایک ریاکشن جو آئی تھنک عموماً ہر جگہ آیا ہے وہ شوق کا آیا ہے people are actually wondering is our president in denial کیا یہ آگاہ نہیں ہے اس حوالے سے کبھی کہتے ہیں کہ بھارت میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لنڈن میں بھی ہوتی ہے پھر کبھی کہتے ہیں کہ سارے میرا آپ کو پتہ ہوتی ہے وہ ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیے مہر 1977 اور 2008 کے درمیان میں تقریباً 8 الیکشنز پاکستان میں ہو چکے ہیں. ان الیکشنز کے حوالے سے اتنا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہے کہ ایک بڑا واضح قسم کا ٹرینڈ سامنے آ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک نومیریکل حوالے سے نمبروں کے حوالے سے اور ایک جیوگرافی کے حوالے سے ایک پکا حلقہ بنتا ہے. آپ پچھلے 7-8 الیکشنز کا ڈیٹا دیکھ لیجئے, اس میں اوسطاً ہر الیکشن میں 28% سے لے کر کے تو 38% تک ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈلتا ہے. اچھا 1 کروڑ ووٹر اس ملک میں ایسا ہے جو کہ بغیر آپ پرائسز کو سامنے رکھ لیں, بجلی کی کرائسس رکھ لیں, یہ ایشوز ان 1 کروڑ ووٹرز کے لیے ایشوز نہیں ہیں. ان ایشوز کے اوپر اس 1 کروڑ اس جیوگرافی کے علاقے میں ان ایشوز کے اوپر ووٹ نہیں ڈلتا. 1 کروڑ ووٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کو ڈلے گا, چاہے پرائسز جو آپ نے بتائیں دال کی بڑھ گئی, چاہے بجلی ہے, بجلی ان علاقوں میں ویسے بائی دا وے ویسا ہی نہیں ہے. اب 8 کروڑ ووٹرز ٹوٹل رجسٹرڈ ہیں, اس میں سے 30-35% اوسطاً شو اپ ہوتے ہیں جو ایکچوئل آ کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ اس ڈیٹا کے اوپر ان فیکٹس کے اوپر صدر زرداری اتنے کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ووٹ بینک, اور روایتی طور پہ بھی ہم نے پیپلز پارٹی کا ووٹر دیکھا ہے, 1 کروڑ آپ نے گھر بیٹھ جائے گا کسی اور کو ووٹ نہیں, 1 کروڑ آپ نے نمبرز کے حوالے سے دیکھ لیا. اب آپ اگر جیوگرافیکل انالیسس کریں تو ملتان سے لے کے رحیم یار خان تک تقریباً 48 سیٹیں ہیں. ان میں سے 80 سے 90% سیٹیں یہ لیتے ہیں, یہ پچھلے 7 الیکشنز میں لیتے آئے ہیں. سندھ میں آپ آ جائیں, سکھر سے لے کے ٹھٹھا تک تقریباً 40 سیٹیں ہیں. ان 40 سیٹوں میں سے 70-80% سیٹیں پیپلز پارٹی لیتی ہے اور پھر بھی لے گی. اوکے حاج صاحب, آپ اس لوڈ شیڈنگ میں الیکشن جیت جائیں گے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے نا جو مستحکم ہے اور جو ہمیشہ سے رہا ہے. دیکھیں شکریہ, الیکشن جیتنے ابھی تو کافی دن ہے. ہمارے کیا مخالف اس لوڈ شیڈنگ سے مبرہ ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے جو پاکستان کا 66% علاقہ ہے انہوں نے ان 3-4 سالوں میں جب NFC ایوارڈ بھی ملا ہے, کیا وہ پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں جو تھی کہ 50 میگا واٹ سے بجلی آپ پیدا نہ کریں؟ کیا انہوں نے بجلی پیدا 1 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اب تو بجلی بھی صبح ہی ہے. یہ تو ہماری تو سب سے بڑا جو نعرہ ہے کہ ہماری بجلی, وہ تو مبرہ نہیں ہے, مگر میں جاننا چاہتی ہوں آپ ہی نے آج وزیر پانی اور بجلی کا استعفیٰ کیوں طلب کیا؟ عرض کیا تھا, ہم تو دیکھیں نا جہاں ہمیں اختلاف ہوتا ہے ہم اختلاف کرتے ہیں, اور جہاں ہمارا اتفاق ہوتا ہے ہم ڈٹ کے اتفاق کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وزیر پانی اور بجلی ناکام ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ناکام ہے, اس سے پہلے نوید قمر تھے وہ بھی ناکام تھے. راجہ پرویز اشرف رینٹر کے چکر میں اس طرف بھول گئے تھے کہ جو ملک کے اندر وہ رینٹر نے اتنی بجلی نہ دی جتنی بجلی ان سے مل سکتی تھی. دیکھیں بجلی میں سب سے بڑی جو ناکامی ہے ہماری ڈسٹریبیوشن لائن جو ہیں, ٹرانسمیشن لائن میں 30% ضائع ہو جاتی ہے. ایک پھر وابڈا کے جتنے بھی اب ڈسکس بنے ہیں اور وابڈا یہ سارے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پتہ نہیں کس زمانے سے کہ کسی کو 500 یونٹ فری ہے, کسی کو 1000 یونٹ فری ہے, اور ان کے گھروں میں تنور چلتے ہیں بجلی سے. جب تک وابڈا پہ کنٹرول آپ نہ کریں گے, اب دیکھیں کراچی میں کنٹرول ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جن علاقوں سے 90% بجلی بل کی پیمنٹ آتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے. مگر ایک بات حاجی صاحب, سب سے زیادہ لائن لاسز اور بجلی چوری بھی جو ہوتی ہے کراچی کا ذکر ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا کا بھی نام آتا ہے, تو اس کی ذمہ داری پھر آپ دونوں کے سر ڈالی جائے. اصل میں خیبر پختونخوا کو فاٹا کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے. کراچی میں اب کراچی الیکٹرک سپلائی کرنی, جن علاقوں میں چوری ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور جن علاقوں میں بل کی پیمنٹ 80-90% ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے. وابڈا والے خود چوری کرتے ہیں. ایشو ہمیں پتہ ہے, دیکھیں سوال وزیر پانی اور بجلی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ان ایشوز کو وزیروں نے حل نہیں کیا تو ٹرانسمیشن لاسز میں کمی نہیں آئی ہے, ڈسٹریبیوشن لاسز میں کمی نہیں آئی ہے, وابڈا خود جو استعمال کرتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے.
اب آپ جو خیبر پختونخوا کی انہوں نے بات کی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں حاجی صاحب. یہ انتظامی معاملہ ایک سیاسی سوال بن چکا ہے. کیا بات ہے کہ جب ٹائم کم رہ گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب ان آل ڈیو ریسپیکٹ کلینکل ڈیتھ ہو گئی ہے حکومت کی، واقعی یہ اتحادی جو ہیں سر سے ذمہ داری اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم بھی کہتی ہے حکومت سے پوچھیں، اے این پی بھی کہتی ہے حکومت سے پوچھیں، تو حکومت ہے کون؟ یہ مل کے اکٹھے ہی تو حکومت میں ہے. آپ سے ویری شارٹ بریک. حکومت کا نہیں کہا. واپس آنے کا شکریہ. حاجی دین صاحب مختصر ایک بات اپنی ختم کر لیجئے بریک سے پہلے. آپ کہہ رہے ہیں وزیر فیل ہو گیا ہے پانی اور بجلی کا. مانتا ہوں کہ ریلوے کا وزیر، ریلوے کا بھی وزیر، چونکہ کامیاب ہے. آپ ریلوے کو ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی ناکام، دونوں ناکام ہیں. گھر کیوں نہیں جاتے؟ اب یہ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں جاتے ہیں. ان کو جانا چاہیے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اپنی جماعت کے، بلور صاحب کو گھر بلا لیں. میں تو وائس پریزیڈنٹ ہوں، لیکن اب وزیر منتخب ہوا ہے تو اس کو خود جانا چاہیے. جو وزیر ناکام ہے، جو وزیر گڈ گورننس نہیں دے سکتا ہے، جو وزیر اپنے علاقے اپنے محکمے میں کرپشن میں کمی نہیں لا سکتا ہے، تو اس کو جانا چاہیے. کوئی بھی نہیں بچے گا. سر چلے جائے. ایسے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اچھے لوگ ہیں، ایسے نہیں. اچھے لوگ ہیں. ماروی صاحبہ آپ نے حاجی صاحب کی بات سنی کہ جو وزیر ناکام ہے اس کو گھر آ جانا چاہیے، مگر مورلی تو وہ لائبلٹی ہے، لائبلٹی ہے، مگر مورلی تو اس حکومت میں کوئی بھی نہیں کرسی کو چھوڑتا. مگر میرا سوال سمپل سا ہے، یہ اب کیوں یاد آ رہا ہے سب کو؟ ہم نے ہمیشہ کہا ہے. ہاں کیونکہ اب جو ہے اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے اور اب سارے لوگ اپنی اپنی ٹیریٹری سنبھالنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے واپس ووٹ لے کے واپس پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے اور واپس عوام کو جو ہے ان کی جو کولیشن کی جو میں بات کر رہی ہوں واپس لوٹ کھسوٹ کرنا ہے. آئی تھنک کولیشن کی ساری جو جماعتیں پلس پیپلز پارٹی جو مین گورنمنٹ کی جماعت ہے وہ ساری کی ساری ایکولی رسپانسبل ہیں. تو یہ جو پیپلز پارٹی پہ بلیم زیادہ آتا ہے اور کولیشن کی جماعتیں تھوڑی جو ہے بلیم اپنے آپ سے ہٹانا چاہتی ہیں، دس از انفیئر بیکاز وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اب آتے ہیں اوریجنل جو بات آپ نے چھیڑی تھی جو ہے کہ زرداری صاحب کیا ڈینائل میں ہے، یعنی یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی خواہش ہے اور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اسٹریٹجکلی کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے کسی کے بیچ میں بات نہیں کی، اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا. یہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی ہر جو ہے صوبے میں آئے، فیڈرل گورنمنٹ بھی بنائے. ان کی خواہش ڈیفینیٹلی ان کا حق بنتا ہے اپنی خواہش پہ، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی عوام سیاਣੀ ہے. پاکستان کی عوام جو ہے بہت زیادہ پس چکی ہے پچھلے 4 سالوں میں اور بہت اتنا پسی ہے کہ اب ہوپ فلی میڈیا کا بھی اس میں اچھا خاصا ایک رول ہے. کافی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور جلد ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور اپنے علاقے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ایک بہتر زندگی چاہیے. بہتر مگر ماروی اگر آپ اجازت دیجیے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ فاروق سلیم صاحب بتا رہے تھے. کتنے ٹیلی ویژن ہیں پورے پاکستان میں؟ یہ جو لوسٹ فگر میں نے دیکھی ہے وہ 3.9 ملین کی لوسٹ فگر آتی ہے. ہائیسٹ فگر 7 ملین سے زیادہ کی نہیں پائی. 7 ملین اگر ٹیلی ویژن سیٹس ہیں پاکستان میں تو فاروق امجد میر صاحب زرداری this is nothing which is nothing by the way 7 ملین یعنی کہ ہم تو ادھر ایسی بیٹھ کے بول رہے ہیں. باقی بات ساری یہ ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے وہ ایک فضا بناتا ہے، اس فضا کو پھر کافی لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگ رہے ہیں وہ یہ کہ ان کی مہنگائی ان کے ہاتھوں میں. ابھی آپ نے جو ریٹ آٹے کے بتائے 36 پر کلو، رائس 70، شوگر 58 ایکسیٹرا، یہ لوگوں کے ہاتھ میں روز ہے. تو اس کو کسی ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں ہے. جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے ان کے شہر میں، جب حالات لا اینڈ آرڈر کے ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ ان کے اپنے شہر ہیں، ان کے اپنے گاؤں ہیں. جب ان کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے میرٹ پہ اور جب کرپشن، مگر دیکھیں نا یہ تو صحیح ہے، ایک سیکنڈ دیکھیں نا اب لوگ بک رہے ہوتے ہیں، آئیڈیلی ہماری تو کوشش یہی ہے کہ زمینی حقائق جو پیدا ہوتا ہے. جی سوال یہ صرف ایک پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لوگ اب اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے ایسے فیصلے لیں گے جو ایکسپیکٹیشنز کے، زرداری صاحب کے ایکسپیکٹیشنز کے برعکس ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمت کریں گے. اب وہ کس طرح لیا جائے گا مانو مجھے اجازت دیجیے ایک سیکنڈ، بیکاز زرداری صاحب نے ایک سیکنڈ فاروق امجد میر صاحب زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 4 صوبوں میں حکومت بناؤں گا اور پنجاب میں جب حکومت بناؤں گا تو خود آ کے بیٹھا کروں گا، پنجاب میں بیٹھ جاؤں گا آ کے. تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر واقعی پاکستان میں کوئی 70 لاکھ کے قریب ٹیلی ویژن سیٹس ہیں تو آپ کے اوپر تو تانا بھی کل زرداری صاحب نے مارا کہ یہ جو ٹیلی ویژن کی سیاست کرتے ہیں نئے سیاستدان، یہ بھٹو کبھی نہیں بن سکتے، نہ کوئی چینج لا سکتے ہیں. اور شاید کیونکہ آج ووٹ ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین یو اینڈ مسلم لیگ نون، اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو شاید کوئی پاسبلٹی ہو.
پیپلز پارٹی کو شکست دینے میں کی؟ 2 چیز گزارشات کر رہا ہوں. ایک تو پہلے میں جو فاروق سلیم صاحب نے تبصرہ کیا اس پہ کومنٹ کرنا چاہوں گا. انہی زرداری صاحب کی وجہ سے 97 میں آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلا تھا ڈالنے کے لیے, اور پورے پاکستان میں ان کو جو ہے ان کو 17 کے قریب سیٹیں ملی تھیں. اس سارے علاقے کو ملا کے جس کا جو ہے وہ ذکر ابھی یہ کر رہے تھے فاروق سلیم صاحب. دوسرا جو پچھلا الیکشن ہوا ہے وہاں پہ ایک محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کو شہید ہونا پڑا تھا, تب اتنے ووٹ جمع ہوئے ہیں. اب تو سارا کچھ زرداری صاحب کے پاس ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ پبلک فیس ہیں جو پیپلز پارٹی ہے اس کا, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ملتان کے الیکشن کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں ملتان کا اگر میری یہ سن لیں, اب اگر ایک تو وہ آزاد امیدوار تھے, ہماری پارٹی کی تنظیم جو ہے اس میں بالکل کسی طرح کا حصہ نہیں لیا. دوسری گزارش کہ اتنے ارب روپیہ لگا کے ہر کھمبے پہ ایک نیا لیڈر کی تصویر تھی, ایک کھمبے کے اوپر نواز شریف کی تھی, ایک کھمبے پہ عمران خان کی تھی, کئی پہ تو چیف جسٹس کی بھی تصویریں لگی ہوئی تھی. آپ کا خیال ہے صرف تصویریں لگنے سے جیت جاتے ہیں لوگ؟ پارٹی کے لوگ بھی تھے. اور میرا خیال ہے یہ حاجی عدیل صاحب سے کہیں پہلے یہ ذرا اچھی طرح ہنسوس لیں, پھر جب اب باقیوں کو اجازت دیں گے اس کے بعد میں بات کروں گا. جب تک یہ خاموش نہیں ہوتا میں نے بات نہیں کرنا. ان کو کہیں ہنسنے پہ پابندی ہے. جمہوریت ہے جناب, ہنسنے رونے بولنے اچھا ہر آپ کے چیز دور میں ہنسنے پہ بھی پابندی ہوگی. چلیں ہمارے دور میں تو ہنسنے پہ پابندی نہیں ہے. آپ کے اپنے ہی ہنسنے پہ پابندی نہیں ہے, عوام کے ہنسنے پہ تو روز پابندی ہے. عوام کے تو رونے کوئی کا پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں. یہ حاجی صاحب آپ کا یہ طریقہ ہے. میں ابھی مجھے ذرا فاروق صاحب مکمل کر لیں گے. میں دوسری یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو سارے اتحادی ان کے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ اتنے ہی اس میں ذمہ دار ہیں جتنے کہ پیپلز پارٹی والے شامل ہیں. اور اب یہ جو آخری اپنے الیکشن کی تقریروں کے لیے یہ ڈھکوسلا انہوں نے شروع کیا ہے, ہر کوئی اب اعتراض کر رہا ہے جی بجلی نہیں آ رہی تو میں یوں کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. یہ اسی تنخواہ میں کام کریں گے آخری دن تک. جو انہوں نے اپنی دھاڑیاں باندھی ہوئی ہیں اس حکومت کے ساتھ رہنے کی, یہ وصولی کریں گے. اور پاکستان کے عوام کا ان کو نہ کوئی درد ہے, نہ ان کے دل میں کسی طرح کا یہ درد پیدا ہوگا. اس سے زیادہ کرپٹ کولیشن اور حکومت نہ پاکستان نے کبھی دیکھی نہ سنی, اور انشاءاللہ آئندہ تو بالکل نہیں آئیں گے. اتنی ناشائستہ گفتگو یہ بول رہے ہیں کہ ان کا تو جواب دینے کو طریقہ نہیں ہے, موضوع سے ہٹ کے. ورنہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان نے مشرف کی نوکری کی تھی, ایک سیٹ بڑی مشکل سے اس نے دی تھی. ساری عمر آپ لوگ کہیں نہ کہیں چمچاگیری کرتے آئے ہیں. اگر اس قسم کی گفتگو کرنی ہے تو پھر ایسے لوگوں سے تو بات کرنا نہیں چاہتا ہوں میں. یہ تو حکومت کے عوام کے نمائندے نہیں ہے, میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں, میں ریپریزنٹ کرتا ہوں. ان کا کیا ہے کل دیکھا جائے گا, ہر الیکشن میں یہ آ رہے ہیں. ماضی میں سارے پاکستان میں بمشکل ایک سیٹ ملی ہے. یہ کیا لوگ ہیں, ان کا کیا کردار ہے؟ چندہ لوگوں سے لیتے ہیں, وہ چندے کے اشتہار سے سیاست کرتے ہیں. یہ چلے گئے اٹھ کے, یہ بیٹھے ہوئے ابھی یہ چلے گئے اٹھ کے. اچھا یہ بات صرف بات ہی کی تھی وہ ادھر ہی ہے. آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا. اسی طرح سے آپ سیاست کرتے ہیں, لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور آپ سیاست کرتے ہیں. لوٹتے نہیں ہیں لوگ, ہمیں مرضی سے پیسے دیتے ہیں. آپ کی طرح انداز نہیں آتا ہے. ان باتوں پہ چندہ بازوں کو کیا گفتگو اور سیاست آتی ہے. جاتے میں ایک ایشو. جی ماروی جی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کے کوئی جینیون ایشوز ہیں, اور ان جینیون ایشوز کے اوپر کیا کیا اس گورنمنٹ نے ان کو سکھ دیا ہے یا دکھ دیا ہے؟ دکھ دیا ہے, تو سمپل سی سچویشن ہے نا. تو اس کے بعد اب جو فیصلہ ہے وہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے, وہ عوام کا ہے. جو ووٹرز جائیں گے, اور خیر آپ بھی ووٹر ہیں, آپ بھی جائیں گی, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے 5 سال کی اس طرح کی نااہل کرپٹ حکومت, اور کیا ان کے جو ان کی جنریشنز ہیں, فیوچر جنریشن, کیا وہ افورڈ کر سکتی ہیں, کیا ان کو روزگار مل سکتا ہے. ایک سیکنڈ, یس ماروی, I got your point کہ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے. بہت اویئر ہو چکے ہیں, آپ ان کو نہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہ رہی ہوں, میں بات میں ختم کروں, بے شک سارے کے سارے بول لیں. میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہ رہی ہوں. آپ نے جو ووٹ بینکس کی بات کی نا, لیٹس کم ٹو جو ٹوٹلی جو پیپلز پارٹی کے جو بہت ہمیشہ سے ایک ہسٹورک ووٹ بینک سندھ میں رہا ہے, فار ایگزامپل, وہ ووٹ بینک بریک ہو رہا ہے, اور بہت ستھری طریقے سے بریک ہو رہا ہے. نون لیگ کے جو ایفرٹس ہیں آپ کو وہاں نظر آ رہے ہیں,
اور آلٹرنیٹیو لوگ چاہتے ہیں. جہاں ان کو آلٹرنیٹیو اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ لوگ وہ آلٹرنیٹیو لیں گے, کیونکہ ان کو کسی نے ہوپفلی زنجیروں سے باندھ کے نہیں رکھا ہوا ہے. ان کو جب نظر آ رہا ہے کہ ان کی روٹی مگر ابھی آلٹرنیٹیو جو ہے وہ بھی بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے نا ماروی, اگر آپ اجازت دیجیے. آلٹرنیٹیو آپ کی صورت میں بھی ہے, تحریک انصاف کی صورت میں بھی ہے, مگر وہ ابھی بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر اجازت دیجیے, سیریس آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے جس کو حکومت کرنی آتی ہے. کن بیسس وہ ڈیسائیڈ کیا کرتا ہے, what is the primary driver that motivates a پاکستانی ووٹر. دیکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں جن بیسس کے اوپر پاکستانی ووٹر الیکشن نہیں لڑتا, پاکستانی ووٹر ووٹ نہیں ڈالتا. پہلا ہے ایشوز, چاہے وہ کرپشن کا ایشو ہو, چاہے وہ بجلی کا ایشو ہو, چاہے وہ ڈرون اٹیکس کا ایشو ہو. جو دیہی ووٹر ہے اس کو نہیں فرق پڑتا ہے, وہ ان بیسس کے اوپر ووٹ نہیں ڈالتا. ایک اور ایشو جس کے اوپر ووٹر ووٹ نہیں ڈالتا وہ امیدوار کا کردار ہے, کہ وہ مورالٹی اخلاقیات وہ ہیں اس میں یا نہیں ہے, اس بیسس کے اوپر ووٹ نہیں ڈالا جاتا. تیسرا یہ امیدوار کی میں ختم کر لوں پلیز, میں ختم کر لوں, اس کے بعد آپ کی باری آج. امیدوار کی ہسٹری جو ہے کہ اس نے پیچھے ہسٹری میں کیا کیا, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا دیہی علاقوں میں ووٹ نہیں ڈالا جاتا. اب 3 چیزیں ایسی جن کے اوپر ایکچولی ووٹ دیہی ووٹر ڈالتا ہے. وہ ڈالتا ہے دھڑا بندی کی بیسس کے اوپر. یہ شخصی فیصلہ نہیں ہوتا, پرسنل فیصلہ نہیں کیا جاتا ایٹ دا دیہی لیول. یہ ایک آپ دھڑے کا حصہ ہوتا ہے برادری لیول پہ. برادری کا جو لیڈر ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور انڈیویجول فیصلہ نہیں کرتا, وہ پھر اس کے فیصلے کو فالو کرتا ہے. پھر آپ کا تھانہ کچہری کی بیسس کے اوپر ووٹ ڈالا جاتا ہے, کیونکہ ان علاقوں میں ریاست جو ہے وہ ایبسولوٹلی ایبسنٹ ہے. ان علاقوں میں ریاست ایگزسٹ نہیں کرتی, تو ان علاقوں میں دھڑا بندی کے بیسس کے اوپر, برادری کے بیسس کے اوپر اور تھانہ کچہری کے بیسس کے اوپر ووٹ ڈالا جائے گا. پچھلے 40 سال سے ڈالا جا رہا ہے. اچھا 40 سال کو آپ چھوڑ دیجئے, آپ 1937 کا الیکشن سامنے رکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح واز دا لیڈر آف مسلم لیگ پنجاب میں, اور ارائیں برادری, جاٹ برادری اور راجپوت برادری نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا اور قائد اعظم اس علاقے سے ہارے ہیں الیکشن. مسلم لیگ ون 2 سیٹس. یونینسٹ جن کے ساتھ ارائیں تھے اور راجپوت تھے وہ 95 سیٹ نے جیتا ہے. تو یہ ایسا علاقہ ہے مہر جہاں پہ برادری بیسس اتنی سٹرونگ ہے کہ یہاں قائد اعظم بھی ہار گئے. وہ اور چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے. بخاری صاحب ایک وقفے کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے, زرداری صاحب نے کل کہا یہ فیکٹرز تو سامنے ہیں, مگر یقیناً دل یہ مانتا ہے, ماروی کی بھی آپ نے باتیں سنی, کہ پیٹ تو جڑا ہوا ہے نا ساتھ, تو معیشت سے بھی وہ ڈائریکٹلی وابستہ ہے. ایک بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, زرداری صاحب نے کہا بدترین عالمی معیشت کے باوجود بھی پاکستان میں معاشی پلان دیا. کون سا دیا جناب؟ ایک وقفے کے بعد ضرور بتا دیجیے گا آفٹر ویری شارٹ بریک. نہیں واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. بخاری صاحب, بدترین عالمی معیشت کے باوجود پاکستان کو ایک اکنامک پلان دیا, زرداری صاحب کہتے ہیں. کون سا اکنامک پلان دیا ہے؟ آپ نے اپنے فیکٹس اور فگرز دیکھیں, جو میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ عام آدمی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو اپنے روٹی سے میری بات سنیں گی, میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں. بہت ساری باتیں بہت ساری جگہ پہ آئیں, ان کا بھی تو جواب لے وہ تشنا رہ جائیں اور میں آگے چل پڑوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کی پوری دنیا میں ریسیشن تھا, ہم الحمدللہ یہاں پہ ایک پڑھے لکھے فورم پہ بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں ریسیشن تھا, تو پاکستان یقینی طور پہ اس بری طرح ہٹ نہیں ہوا جس طرح باقی دنیا ہوئی ہے. تو اگر آپ ہمیں ڈسکریڈٹ چیزوں کا دیتے ہیں تو کریڈٹ بھی تو چیزوں کا دیں. دوسری میری گزارش یہ آپ نے ریلیٹیو سی بات کر دی نا, اتنی بری طرح ہٹ نہیں ہوا. کتنی بری طرح نہیں ہوا؟ اتنی بری طرح نہیں ہوا. آپ میرے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, آپ میرے سے نہیں, آپ میرے پہ ڈیبیٹ, انفلیشن ریٹ آپ کو بتا سکتی ہوں, میں تو آپ کو اکنامک گروتھ ریٹ بتا سکتی ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اور پھر ٹرکی کی مثال بھی دے سکتی ہوں کہ جس سے سیلف سفیشنسی. ٹرکی کی تو دے سکتی, ویسٹ کا کیا کریں گی آپ؟ ٹرکی پہ تو مجھے بھی فخر ہے کہ خدا کا شکر ہے مسلمانوں کا کوئی ملک بھی جو ہے وہ اس طرح ہے, لیکن باقی ویسٹ کا کیا کہ ایک منٹ فرق ہے. 2008 میں 5 کروڑ آپ بحث کریں, بات یہ ہے کہ بات ہم اور طرح جا رہے ہیں. دیکھیں کہ آج گندم کا ریٹ جو ہے, آپ دیکھیں ایک گندم کے ریٹ کے اوپر آپ دیکھیں نا, یہاں تو وہ تاجروں کے نمائندے زیادہ آگے بیٹھ جاتے ہیں ٹی ویز پہ, اور تاجر جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا جائے زمیندار. دیکھیں دیہات کی معیشت, اب جتنے موٹر سائیکل پاکستان میں بنے ہیں 10 لاکھ کے قریب, وہ کہاں گئے ہیں؟
پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے 1,20,000 موٹر سائیکل بنتے تھے، اب 10 لاکھ بنے۔ اچھا آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے میری ذرا 3-4 باتیں آپ سن لیں، میرا جواب دیں۔ میں کسی سے پرسنل نہیں ہونا، میں کچھ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں میں اس کا کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حاجی صاحب نے ایک بات کی، اس پہ فاروق امجد میر صاحب تھوڑا انہوں نے پسند نہیں کی۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد ماروی صاحبہ کو بھی پتہ ہے، باقی سب کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ذرا یہ بتا دیں کہ پنجاب میں کتنے میگا واٹس ایڈ ہوئے ہیں؟ روز جو وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، وقت درکار ہے پنجاب نہیں، وقت درکار ہے تو وقت فیڈرل گورنمنٹ کو درکار نہیں ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کے پاس 1.5 ایئر ہے، کیسے 1.5 ایئر؟ 18th امینڈمنٹ کو کتنی دیر ہو گئی؟ میکس 2 ایئرز، 10 میں ہوئی ہے۔ ہاں تو 2 ایئرز میں کچھ تو کر رہے ہیں جتنے ایک منٹ سر مجھے ایک منٹ حاجی صاحب مجھے بات کر رہے ہیں، جتنی بھی انہوں نے کی ہے اس کا 25% جواب دیں گے، بالکل 10% کر لیتے، 15% کر لیتے۔ دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا، اور الحمدللہ میں اپنے پارٹی میں بیٹھ کے بھی اپنی رائے رکھتا ہوں، ایڈمٹ بھی کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ بجلی کے معاملے پہ آپ جتنا ہمیں کہیں اتنا کم ہے۔ میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اگر لوگوں نے نہیں سن لیں میری بات سن لیں۔ اوکے if it is not enough تو باقی بھی کر کے دیکھیں، بات تو سن تو لیں۔ ایک ارب کی کرپشن ہوئی ہے روز لائن لاسز کا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سسٹم کی وجہ سے۔ تھیفٹ جو ہے بالکل کنٹرول نہیں ہو رہی، اور تھیفٹ تب کنٹرول ہوگی جب پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کام کرے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ 1 ارب کا بڑھ رہا ہے، آپ کی روزانہ کی کرپشن پاور سیکٹر میں ہو رہی ہے، ان چیزوں کو تو آپ نے نپ ان دا بڈ نہیں کیا نا۔ دوسری سنیں ذرا، دوسری یہ کہ جو وابڈا امپلائیز کی جو بات ہے، وابڈا امپلائیز والا میرے بھی تو ووٹر ہیں وابڈا امپلائیز۔ آپ کا اس کے اوپر جواب یہ کہ کون سے ادارے میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا یو سیڈ کہ کدھر کرپشن نہیں ہو رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر بھی جسٹیفائیڈ ہے، not justified at all، لیکن کرپشن ہو رہی ہے، جسٹیفائیڈ نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ تو یہ توڑ پھوڑ پروڈیوسر صاحبہ پھر دکھائیے ذرا ٹیلی ویژن کے اوپر، بیکاز کیا آپ کا کیا آپ بات کیوں بدل رہی ہے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی یہ جسٹیفیکیشن وہ جو عام آدمی سڑک پہ نکلا ہے، نہیں آپ بات کو مروڑ رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں بجلی کا بحران بڑا سنگین ہے، اور میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ کرپشن ہے، ہر جگہ پہ ہے، مگر صرف ایسے نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے اور پنجاب میں نہیں ہے اور سندھ میں نہیں ہے اور کے پی کے میں نہیں۔ خاتمہ نہیں کر سکے نا، بات یہ آپ نے بھی کہا ابھی حاجی صاحب تھوڑی دیر پہلے، کرپشن کا خاتمہ ہے، میری بات سن لیں، کرپشن کا جو خاتمہ ہے جس طرح کرنا چاہیے، جس طرح ہونا چاہیے، بالکل کوئی نہیں کر سکا بشمول ہمارے، نہیں کر سکتا۔ میں ایڈمٹ کرتا ہوں نہیں کر سکتا، ہاں تو میں کر رہا ہوں۔ اوکے، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن از ایڈمٹنگ دیٹ۔ جی حاجی صاحب، کوئی جواز رہ گیا پھر حکومت میں رہنے کا جب وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکے، گورننس بھی صحیح نہیں کر سکے، کرپشن بھی نہیں کر سکے؟ گورننس کی میں نے بات نہیں کی، کرپشن کی بات کی ہے۔ لوڈ شیڈنگ از لیک آف گورننس۔ لوڈ شیڈنگ ہے وہ تو صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ کیوں ڈال رہی ہیں آپ اس کو؟ کوئی دوسری پارٹی نے وہ آپ کے وزیر کا استعفیٰ طلب کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی میں نہیں کر رہے، تو اچھی بات سنیں۔ کوئی دوسری پارٹی نے کوئی پروگرام دیا کہ ہم آئیں گے، کسی اور نے کوئی ہمیں بتائیں کہ آلٹرنیٹ بھی تو دیا ہوگی، لوڈ شیڈنگ کچھ بتا دے۔ ماروی صاحبہ کس طرح ختم کریں گے؟ ایک کہتا ہے کہ جی میں 90 دن میں کروں گا، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے پلیز۔ یہ میرا خاندانی بات ساری یہ ہے، اگر میں کچھ کہہ سکوں پلیز۔ ہاں جی 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 مہر، بات ساری یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اور باقی سارے کولیشن جماعت کے سارے منسٹرز اور اہلکار اور سارے سینئر لیڈران سب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ فیلئر ہوا ہے، تو پھر آئی تھنک ہمیں اس بات کی طرف چلنا چاہیے کہ کوئی اپنے گربان سے، مطلب اٹس ناٹ لائک دے کانٹ سیپریٹ دس فیلئر فرام دیم سیلوز۔ فیلئر ہوا ہے، ان سب کا فیلئر ہوا ہے ٹو گورن، اور فیلئر کس چیز کا ہوا ہے کہ کرپشن انہوں نے سب نے خود مل کے کافی کی ہے۔ بات اب کس طرف جا رہی ہے؟ بات اس طرف جا رہی ہے کہ کیا اس حکومت نے آسٹیرٹی دکھائی ہے، کیا اس حکومت نے کوشش کی ہے کرپشن کم کرنے کی، یا اس حکومت نے کوشش کی ہے کرپشن بڑھانے کی؟ تو اگر عوام یہ جواب دے دے اور ووٹ کے دن یہ جواب دے دے کہ ان کے خیال میں، ان کے اپنے پرسنل رائے میں، چاہے وہ جو ہے ووٹر ٹھٹے میں ہو، چاہے وہ ووٹر گلگت بلتستان میں ہو، جہاں بھی ہو، کیا ان کے اپنے حساب سے اس حکومت نے کوشش کی ہے چیزیں بہتر کرنے کے لیے کی، یا اس حکومت نے کھایا ہے اور زیادہ کرپشن کے پاس کیا سولوشن ہے نا؟ سوری فیس کر میں جاننا چاہ رہی ہوں باری باری، جیسے جواب الیکشن کے دن آنا چاہیے۔ یہ کہنا اچھا ہے، سولوشن کیا ہے؟ کی جو انالیسس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز میں اس کے بعد کچھ کہنا چاہوں گی، مجھے 2 منٹ۔ سب سے زیادہ کرپشن 51% ہے، لیکن پنجاب میں 48% ہے، اور پنجاب کا بجٹ پنجاب لیسٹ کرپٹ تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ اگر یہ سن لیں تھوڑی باتیں، اور تھوڑا میں نے بہت سکون سے ان کی باتیں سنی ہیں۔ جو ہے
وہ ہم سے 7 گنا بڑا ہے. I think جو بجٹ فیڈرل گورنمنٹ کا کرپشن کا ہے وہ سب سے زیادہ ہے. So I think let's not go that route. فاروق سلیم صاحب کی انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. کیا یہ نیکسٹ الیکشن واپس برادری اور سارے جو پرانے جو فیکٹرز ہیں اس کی طرف جائے گا, یا یہ نیکسٹ الیکشن ریزلٹس پہ جائے گا اور بہتر زندگی اور بہتر جو ہے خوشحالی کی طرف جو لوگ چاہتے ہیں چیزیں جائیں, روزگار بہتر ملے, اس کی طرف جائے گا؟ یہ سب سے بڑا ہاتھ اس میں ہم سب کا ہوگا کہ ہم ووٹرز کو ایجوکیٹ کریں. ماروی صاحب, آپ نے میرے ہی شو میں آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ مہر مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے پیپلز پارٹی کو ووٹ مل جاتا ہے, یہ سمجھا دیں مجھے کوئی. یہ معمہ آج فاروق سلیم صاحب نے آپ کو سمجھا دیا کیسے ملتا ہے. میں اس معمے کا حل بتاؤں گا. یہ جو ٹرینڈ ہے جو فاروق سلیم صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے یہ اس کا ایک ریزن ہے, لیکن اس ریزن کو ہم توڑ رہے ہیں, اس ریزن کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ریزلٹس لیں آن گراؤنڈ, آن ریئل پرفارمنس. اور ریئل پرفارمنس آپ کو یا تو نظر آتی ہے یا تو نظر نہیں آتی ہے. سو آئی تھنک فاروق سلیم صاحب کی انالیسس بہت مجھے ماروی ساتھ ساتھ ہماری ووٹر ایجوکیشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا توڑ ہے, اس کا جواب ووٹر ایجوکیشن دیکھ لیتے ہیں. وقت تو کم ہی اب رہ گیا ووٹر ایجوکیشن نہیں کریں. جی مجھے ماروی give me a chance please. فاروق امجد میر صاحب, جس طرح آپ نے فاروق صاحب کی بات سنی, دیہی علاقوں میں لوگوں کو ڈرون اٹیک سے فرق نہیں پڑتا, نہ سوورنٹی ان کو سمجھ آتی ہے. سو اس کا تو اگر یہ if that's true اور ہماری ٹریڈیشنز ہمیں یہی بتاتے ہیں, اس کا تو ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کو پڑے گا. بالکل دیکھیں یہ جو ووٹ بینک آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے, یہ تجزیہ جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ میڈیا کے انفلوئنس سے پہلے کے تجزیے ہیں سارے جو یہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات, جہاں سے ان کو بات شروع کرنی چاہیے تھی فاروق سلیم صاحب کو, انہوں نے وہاں بات ختم کر دی. 1937 کے الیکشن کا کہا کہ برادریوں میں بٹے ہوئے تھے, قائد اعظم ہار گئے. یہ نہیں بتایا کہ جب لوگوں کو ایک لیڈرشپ پہ اور ایک ایشو پہ یقین آ گیا تو اسی کے 7 سال بعد جو ہے وہ بالکل علیحدہ سے رزلٹ آئے تھے. اور اس لیے جو ہے وہ فاروق سلیم صاحب کے تجزیے سے میں اتنا ایگری کرتا ہوں کہ 37 والا سن لیں, 46 میں مدراس پریزیڈنسی لڑی تھی, پنجاب میں نہیں الیکشن تھا. سن لیں, 1946 کا الیکشن ہے اور وہ مدراس پریزیڈنسی کا تھا. مجھے ذرا اجازت دے دیں گے عدیل صاحب کو ذرا. اگر آپ فاروق امجد میر صاحب اجازت دیجیے, آپ کو بھی آپ لپیٹ رہے ہیں. نہیں ایک بریک لے لوں. اس سے تو یہ بات کا سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیے نا, دستی کو لوگوں نے ان پڑھ کہا, جاہل کہا, ڈگری نہیں ہے, اس کو پھر بھی ووٹ مل گئے. ملتان کے حوالے سے لوگوں نے کہا کرپشن ہے, کتنی بے روزگاری ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پھر بھی موسیٰ اور عبدالقادر گیلانی دونوں آ گئے جی نیشنل اسمبلی میں. تو میڈیا کتنا اثر رکھتا ہے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ بخاری صاحب. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے تینوں میجر اتحادی جو ہیں وہ آپ سے فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کاف لیگ کے ریزگنیشنز دے چکے ہیں چودھری شجاعت کو کچھ وزراء. ANP والے کہتے ہیں کہ وزیر جو ہے پانی اور بجلی کا وہ استعفیٰ دے. احمد مختار صاحب بڑے اہم رکن ہیں آپ کی جماعت کے. اور MQM کہتی ہے نام نعمان قائم کیا تو نام بتا دیں گے عوام کو, انڈائریکٹ دھمکی. تو آپ کو لگ رہا ہے اگلے اتحاد میں آپ انہی اتحادیوں کے ساتھ جائیں گے؟ زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا تھا. جی میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ باوجود یہ جمہوریت کا حسن ہے ایک دوسرے پہ یہ بات کرنی, اور جو شارٹ کمنگز جو ہیں, مثلا وہی جو بات انہوں نے آج استعفیٰ کیا ہے تو ان کو شاید احمد مختار صاحب کی ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو. جو بجلی کے آج کل حالات ہے جس کی ان کے پاس اپنی رائے ہے, وہ یقیناً ان کو مطمئن کریں گے, پارٹی لیول پہ بھی کریں گے, ہاؤس میں بھی کریں گے. جمہوریت کو زیادہ حسن ملانے کے لیے کوئی اور آپ کا ساتھ دے گا یا یہی تین ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے دوستوں میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگا. اچھا, کیونکہ نون لیگ کا اضافہ تو نہیں ہوگا. شریف برادران تو آپ کہہ چکے ہیں کہ ایون تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہماری وجہ سے حکومت میں آئے ہو, مگر آپ نے حکومت لینے کی بھی کوشش کی تھی. گورنر رول آپ کو یاد ہوگا, سلمان تحصیل مرحوم جب زندہ تھے. It's the art of the possible and flexible. دیکھیں کیا ہوتا ہے آرٹ آف دا پاسبل اینڈ فلیکسیبل میں آپ پنجاب کو, شریف برادران کو حکومت تو دے دیا آپ نے, لے نہیں سکے تھے جب آپ نے کوشش کی. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, میں آپ کو یہ بات بالکل کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے آزاد جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے تھے, اور جس وقت کہا پریزیڈنٹ صاحب نے کہ جی نون لیگ وہاں حکومت بنائے گی, وہ لوگ اپنے آپ وہاں چلے گئے. تو وہ یقینی طور پہ ایک آزاد لوگوں کا فیکٹر ہوتا ہے. اور اگر ہم الیکشن میں یہ کہہ کے جائیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں اور اشارہ دے دیں اور کون لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, اور خان صاحب نہیں, خان صاحب ہمارا ساتھ کیوں دیں گے, خان صاحب ہمارا کیوں دیں گے ساتھ, اور ہم خان صاحب کے ساتھ, خان صاحب کی ایک اپنا طرز سیاست ہے, ہمارا ایک اپنا طرز سیاست ہے. ہم ان کو ملائیں تو ہم ختم, وہ ہمیں ملائیں تو وہ ختم. رائٹ ونگ کی جانب اور بڑھیں گے پھر کس کی طرف؟ میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے دوستوں میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی.
एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ANP बता दीजिए अगले इत्तेहाद में इन्हीं के साथ देखिए एक इत्तेहाद इलेक्शन से पहले का होता है, एक इलेक्शन के बाद का होता है। ये गुज़श्ता हमारा इत्तेहाद भी इलेक्शन के बाद में हुआ है और शायद ये भी इलेक्शन के बाद एग्रीड, ये हो सकता है आगे जाके भी पॉसिबिलिटी है, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन के बाद। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फारूक सलीम साहब मुझे मुख्तसर ये बात बता दीजिए, पीपल्स पार्टी आलमी हालात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनाती है, कौन सी पॉलिसियां बनाई हैं आलमी हालात को मद्देनजर रखते हुए? इलेक्शन वाला मामला बड़ा शॉर्ट सा बता दूं कि 1 करोड़ वोट पड़ता है पीपल्स पार्टी को और 1 करोड़ यूजुअली कन्वर्ट होता है या 60 सीटों में या 100 सीटों में, डिपेंड करता है कि इनकी मुखालफत जो है, जो एंटी PPP वोट है, नवाज लीग, PTI, जमात इस्लामी, वो कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो मिलके इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 1 करोड़ वोट की 60 सीटें बनेंगी। अगर वो अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 1 करोड़ वोट की 100 सीटें बनेंगी। मारवी साहबा, आप इस तज्जिए से मुत्तफिक हैं? ये 60 से 100 सीटों के अंदर जो फर्क है ये आपकी और तहरीक इंसाफ की मोहब्बत है जो अभी नजर नहीं आ रही। नहीं, देखें बात सारी ये है कि हमने सिर्फ एक फैसला करना है, क्या पाकिस्तान और सूडान जैसे मुल्क में कोई फर्क है? अगर वहाँ जेनोसाइड होता है और लोग वहाँ जो है मारे जाते हैं मैस लेवल पे, तो यहाँ भी किस्म का जेनोसाइड नहीं हो रहा है? लोगों को क्या सुसाइड की तरफ नहीं धकेल दिया जा रहा है? यहाँ भी क्या जिस तरह से इन्होंने हुकूमत की है, क्या लोग सुख में बैठे हैं? यहाँ भी एक किस्म का जेनोसाइड हो रहा है। तो इसका जो फैसला है, मैं तो सिर्फ उम्मीद कर रही हूँ कि इसका फैसला इंशाअल्लाह ताला वोट के दिन आवाम देगी, और वोट के दिन सिर्फ एक फैसला होना चाहिए, 2 फैसले नहीं होने चाहिए कि क्या हमें बेहतरी की तरफ जाना है या वापस वही 5 साल चाहिए। तो फारूक अमजद मीर साहब, नून लीग के ख्यालात आपसे बड़े मिलते हैं। इनके दोस्तों में इजाफा नहीं होगा क्योंकि लुटेरे जो हैं वो होपफुली अब आइसोलेट हो जाएंगे और जो लोग खराब कर रहे हैं हम तो खुश हैं। ये बुनियादी आई थिंक इनकी जो ख्वाहिश है ये पूरी नहीं होगी, बुनियादी जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं। चलिए देखते हैं मीर साहब, बड़े ख्यालात मिल रहे हैं, पता नहीं क्या बिल्कुल नहीं मिल रहे। एक तो मैं फारूक सलीम साहब की जो बुनियादी अजम्पशन है 1 करोड़ वोट वाली, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये मीडिया से पहले की बात है और मैं अब जमशेद दस्ती और ये उसका जवाब देने लगा हूँ। इसका मतलब है मीडिया हमारा दुश्मन है, आप लोगों का दोस्त नहीं, आपकी कारकर्दगी का आईना है और कुछ भी नहीं है। बात ये है कि जमशेद दस्ती उस वक्त से डरिएगा जिस दिन ये मीडिया आईना दिखा दे आपको। चलिए अल्लाह मेहरबानी करेगा, वक्त आएगा पता चलेगा। जमशेद दस्ती पे मीडिया ने सारा जोर इस बात पे लगाया था कि वो तालीम याफ्ता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत भी तालीम याफ्ता नहीं है। इस वजह से वो मीडिया का प्रेमिस ही गलत था जमशेद दस्ती पे अटैक करने का। और जहां तक ये मुल्तान वाले इलेक्शन की बात है, हर हलके में आप 5-7 अरब को मेरे सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, आप नून लीग के साथ मिल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? जो हम समझते हैं पाकिस्तान में करप्शन की सियासत का आगाज मियां नवाज शरीफ ने और इंतहा आसिफ जरदारी ने की है, दोनों से हमारा मिलना मुमकिन नहीं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया है। मारवी बीवी एक दूसरे को सारे लोग अभी गुड लक कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अवाम भी बेहतर जानते हैं। अवाम क्या जानते हैं, क्या बेहतर नहीं जानते, एक एनालिसिस आपने भी अभी देखा। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसकी ख्वाहिश खबर में तब्दील हो जाएगी। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।